हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आपने किसी दोस्त से सब्सक्राइब नहीं करवाया तो ऐसा ज़रूर कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू पर बात करनी है उसमें सबसे अहम खबर यह है कि मियां शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली को बरतानिया की एक अदालत ने क्या रिलीफ दिया है, किस किस्म की खबरें पाकिस्तान के मीडिया पर चल रही हैं और इन खबरों के पीछे कौन है, लेकिन हकायक क्या है, आपको लंदन से आगाह करूंगा क्योंकि ये फैसला बरतानिया की अदालत में आया है। नाजरीन, एक केस बरतानिया की एक कोर्ट के अंदर चल रहा था जिसके तहत सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ की फैमिली के 2 अकाउंट मुंजमद किए गए थे, जिसके फैसले में ये कहा गया था कि इन 2 अकाउंट को मुंजमद किया जाए। लेकिन इसके मुंजमद करने की तारीख पर तारीख बढ़ती चली गई और आखिरकार सितंबर में यानी इसी महीने में अदालत ने ये फैसला दिया कि अब ये मज़ीद जो है अकाउंट मुंजमद नहीं रखे जा सकते, लिहाजा जो भी सेटलमेंट हुई है उसके तहत मियां शहबाज शरीफ की मर्जी के साथ इन अकाउंट्स को, इस मामले को सेटिसाइड कर दिया गया। यानी कि सेटिसाइड करने का मतलब होता है निपटा दिया गया। लेकिन आज जो पाकिस्तानी मीडिया पर खबरें चल रही हैं वो इस कदर सनसनीखेज अंदाज में उसको पेश किया जा रहा है कि शायद मियां शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली तमाम इल्ज़ामात से बरी हो गए हैं। बरीयत की दरख्वास्त तो ये थी ही नहीं, ये तो दरख्वास्त थी 2 अकाउंट्स जिनको मुंजमद करने के लिए कहा गया था। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से मजिस्ट्रेट ने उनको, वेस्टमिंस्टर कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने मुंजमद कर दिया था। इसलिए मुंजमद कर दिया था कि नेशनल क्राइम एजेंसी का ये कहना था कि चूंकि हम इन अकाउंट्स के बारे में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रहे हैं, लिहाजा इस बात का खदशा है कि ये अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इस केस पर असरअंदाज ना हो या इस दौरान में कोई किसी किस्म की बड़ी ट्रांजैक्शन ना कर ली जाए, लिहाजा इन अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया जाए। अदालत ने नेशनल क्राइम एजेंसी की इस्तदा पर यह अकाउंट 2019 में मुंजमद किए। उसके बाद एक और टाइम दिया गया, 6 माह का एक और टाइम दिया गया और फिर बिलाखिर मार्च 2021 में एक मरतबा फिर मियां शहबाज शरीफ की मुशावरत से मज़ीद एक्सटेंशन दी गई इन अकाउंट्स के मुंजमद करने की, और फिर सितंबर की 10 तारीख को ये फैसला आ गया कि ये अकाउंट अब मज़ीद मुंजमद ना रखे जाएं और उनको रिलीज़ कर दिया जाए। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का जो इल्ज़ाम है उसकी तहकीकात वो अपनी जगह पर जूं की तूं मौजूद हैं। हालांकि ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद मियां शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली को इस केस से बरी कर दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम का ये केस तो था ही नहीं, ये तो केस था 2 अकाउंट को मुंजमद करने का, और ये इस्तदा की थी नेशनल क्राइम एजेंसी ने। तो ये नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर ये अकाउंट मुंजमद किए गए और फिर बिलाखिर इनको रिलीज कर दिया गया। लेकिन इसमें बरीयत की क्या बात है? अगर आप फैसला पढ़ें जो कि नेशनल क्राइम एजेंसी की वेबसाइट पर भी मौजूद है, तो अगर आप ये फैसला पढ़ें तो उसमें बरीयत का ना तो जिक्र है, ना किसी किस्म के इल्ज़ामात हैं कि इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। ये तो अकाउंट के मुंजमद करने की बात थी जो कि बिलाखिर अदालत ने नेशनल क्राइम एजेंसी के खिलाफ फैसला दे दिया और ये अकाउंट रिलीज कर दिए। अब ये तो अभी फैसला हुआ ही नहीं कि इनको किसी इल्ज़ाम से बरी किया गया या क्या किया गया है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया पर, क्योंकि ये मखसूस मीडिया है जैसा कि हम कहा करते हैं, उस मीडिया पर ये खबरें इस अंदाज से चलाई जा रही हैं कि शहबाज शरीफ अब जो है या उनकी फैमिली के मेंबरान
وہ کسی بھی الزام سے بری ہو گئے ہیں اور اب دودھوں نہائے ہو گئے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، میڈیا تحقیق بھی نہیں کرتا اور ایسی خبریں چلا دیتا ہے جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ پاکستان کے عوام کی اطلاع کے لیے میں یہ مصدقہ طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ اکاؤنٹ ریلیز کرنے کا کیس تھا، جس میں یہ فیصلہ دیا گیا کہ اکاؤنٹ ریلیز کر دیے جائیں۔ اب وہ فیصلہ تو ریلیز کرنے کا ان کے حق میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تمام الزامات سے پوری دنیا میں بری الزما ہو گئے۔ اس بات پر میں جیسے کہ پہلے بھی کہا کرتے ہیں کہ مسلم لیگی جو ہیں وہ فیصلہ بعد میں پڑھتے ہیں، مٹھائی پہلے بانٹ دیتے ہیں، تو اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ اور فیصلہ چونکہ انگلش میں ہوتا ہے تو پڑھنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ان کے جو عہدیداران ہیں وہ یہاں پر بھی جو وہ ایسے قانون دان تو ہیں نہیں کہ وہ مکمل فیصلہ پڑھ کر ان کو بتا سکیں کہ اصل میں کہانی کیا ہے۔ دوسری اہم خبر جس پر ہم نے آج ڈسکس کرنی ہے وہ یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے محمد زبیر کی ویڈیو لیک ہونے کے ساتھ ساتھ آج ایک اور دھماکہ خیز ویڈیو بھی لیک ہوئی ہے جو محمود خان اچکزئی کے بارے میں بتائی جا رہی ہے، جو کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما ہیں۔ ویڈیو تو ایسی نہیں ہے کہ اس کو کسی بھی طور پر ہم اپنی سکرین پر دکھا سکیں، لیکن لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچ چکی ہے اور وائرل ہو چکی ہے، اور ان گندے سیاستدانوں کا چہرہ جو ہے وہ سب کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ اب یہ کہنا، کچھ صحافی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو فیک ہے۔ آپ ذرا ویڈیو بار بار ملاحظہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کسی کا سر کسی کے دھڑ سے نہیں جوڑا گیا، بلکہ یہ ننگ دڑنگ افراد جو ہیں وہ وہی ہیں جو اپنے آپ کو معاشرے میں پارسا ظاہر کرتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اس قسم کی کئی ویڈیوز آ چکی ہیں، کئی لوگوں کے بارے میں سکینڈل بن چکے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک رہنما رات کے تنظیم سازی کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اور یہ تمام لوگ تنظیم سازی کے ماہر ہیں، لیکن اپنے پروردہ صحافیوں کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں اور ہم پر یہ بے جا الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ آپ اس کا فرانزک کرائیں، آپ ننگے ہو گئے، بالکل ننگ دڑنگ ہو گئے، اور آپ کی ویڈیوز منظر عام پر آ چکی ہیں۔ اب تو وہ خاتون بھی منظر عام پر آ گئی ہیں جن کے ساتھ آپ کی یہ ویڈیوز بنی ہیں، ان میں سے ایک خاتون اور بھی آ جائیں گی۔ لیکن یہاں پر یہ کہنا بھی بالکل غلط نہ ہوگا کہ آخر کار یہ ویڈیو بنائی کس نے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ چونکہ ویڈیو ماسٹر جو ہیں وہ ان کی اپنی پارٹی کی عہدیدار ہیں، اور یہ جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا، یہ پری پلان ایک لندن کی سڑکوں پر بھی سوال کیا گیا تھا کہ آنے والی ویڈیو کیا ہوگی، تو اس مرتبہ انہوں نے اپنے ویڈیو سینٹر ہار روڈ یا مار روڈ یا ماڈل ٹاؤن میں جو ویڈیو بنائی، وہ شاید کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ غلطی سے وہ والی ویڈیو ریلیز ہو جاتی ہے جو کہ سنبھال کر رکھنا ہوتی ہے۔ کبھی شادی کی فلموں میں بھی ایسا ہوتا ہے، غلطی سے کسی اور کی شادی کی فلم کسی اور کی شادی کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دلہا کوئی اور دکھا دی جاتی ہے، دلہن کوئی اور دکھا۔ لیکن اس ویڈیو میں تو دلہا بھی وہی ہے اور دلہن تو بیچاری وہ ہیں جو مجبوری کے ہاتھوں نوکری کا حاصل کرنے کے لیے ان سیاستدانوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں۔ یہ کون بیچارے معصوم لوگ ہوتے ہیں جو ان پر اعتبار کرتے ہیں اور ان کے چٹے والوں کی طرف دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرفا ہوں گے، لیکن یہ اندر سے کتنے غلیظ اور بدبودار نکلتے ہیں یہ آپ نے ان ویڈیوز میں ہی دیکھ لیا۔ اب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ کسی ایسے ادارے نے ریلیز کی ہیں جو ہم سے سیاسی انتقامی کارروائی لے رہا ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، آپ یہ سارے کام کرتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں، یہ اگر کسی اور مہذب معاشرے میں بھی ہوا ہوتا، اور ایسے یورپین معاشرے میں ہوا ہوتا جہاں پر اس طرح سے میل ملاقاتیں جو عورتوں اور مردوں کی ہیں معیوب نہیں سمجھی جاتی، لیکن اگر ایسا کسی سیاستدان نے کیا ہوتا تو اب تک اس کا منہ کالا کر کے اس کو گدھے پر بٹھا کر اس کو شہر کی سیر بھی کرائی جاتی، اس سے استعفیٰ بھی لیا جاتا اور اس کو چھتر بھی لگائے جاتے۔ لیکن پاکستان کے عوام عجیب عوام ہے، ہمیں بھی فون کر کے، دوستوں کو بھی فون کر کے عورتیں اور مرد یہ ویڈیو مانگ رہے ہیں۔ کیا پاکستان کی عوام کے اندر بہرحاروی اس قدر پھیل چکی ہے، وہ اس قدر بے حیائی پر مبنی ویڈیو ایک دوسرے کو دکھانا چاہتے ہیں؟
میں تو بڑا ہی پریشان اور حیران ہوں کہ پاکستان سے بھی مجھے اچھے خاصے شرفا کے میسیجز آ رہے ہیں کہ وہ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں. میں تو خود شرم کے مارے نہ یہ ویڈیو دیکھ سکا مکمل طور پر، نہ ہی کسی کو فارورڈ کرتا ہوں. لیکن میرے سے اس طرح سے ریکویسٹنگ کی جا رہی ہیں تو کیا مجھے یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ پاکستان کے معاشرے میں کیا ہر شخص جو ہے وہ ان سیاستدانوں کی بدبو کی لپیٹ میں آ چکا ہے؟ کیا وہ بھی ایسی ویڈیو دیکھ کر انجوائے کرتا ہے اور سیکسول ویڈیوز اپنی فیملی کے ساتھ دیکھتا ہے؟ میں بڑا حیران ہوں، بڑا پریشان ہوں. یقیناً آپ کے کومنٹس جو ہیں وہ میری پریشانی کو دور کریں گے، لیکن زیادہ تر کومنٹس میں لوگ مجھ سے ان گندی ویڈیوز کا مطالبہ کر رہے ہیں. اگر آپ نے مانگنی ہے تو مسلم لیگ نون کے کسی عہدیدار سے مانگ لیں. اگر آپ نے مانگنی ہے، اور یہ ناظرین یہاں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں، یہ مسلم لیگ نون کا ہی معاملہ نہیں ہے، یہ ساری سیاسی جماعتوں میں ایسا گند کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، حتیٰ کہ اسلامی جماعتیں بھی جو ہے وہ اس گند کی زد میں مکمل طور پر ہیں. کوئی خواتین کا دل دادا ہے تو کوئی خوبصورت لڑکوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر اور معصوم بچوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر فخر محسوس کرتا ہے. معاشرے کی یہ بدحسی، معاشرے کی یہ بدبو کہاں تک پھیل رہی ہے؟ خاندانوں کے اندر یہ بدبو پھیل رہی ہے اور کس حد تک پھیل رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ہم مزے لے لے کر اس پر پروگرام نہیں کرنا چاہتے، چسکے لے لے کر آپ لوگوں کو ویڈیو نہیں دکھانا چاہتے، لیکن یہ سوال ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ آخر کار اس بے راروی کا سبب کیا ہے؟ کون ذمہ دار ہے ان چیزوں کا؟ اور یہ جو سیاستدان جن کی کنڈی کھڑکانے کے لیے لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کب کسی کو کسی کے در پر بھیجتا ہے کسی مسئلے کے حل کے لیے، تو ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ وہ ایک طرح سے اللہ کی آواز ہوتا ہے، اللہ کا روپ ہوتا ہے، جو کوئی سائل اللہ کی طرف سے آپ کے دروازے پر آتا ہے، اور اس سائل کے ساتھ اس قدر ذلالت کا مظاہرہ کرنا، اور خاص طور پر خواتین کے ساتھ اس قدر ذلالت کا مظاہرہ کرنا، ان خواتین کے ساتھ جو بیچاری مجبور ہوتی ہیں، اور پھر ان کی ویڈیوز بنانے والے لوگ یہ کون لوگ ہیں؟ اور یہ جو شیری شیطان کا چیلا یہ جو ساری فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا یہ ساری چیزیں، یہ آپ اس کی تصویر ابھی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. وہ کتنا گندا اور بدبودار شخص ہوگا جس کو یہ خیال نہیں آیا کہ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی بھی اس جگہ ہو سکتی ہے، اور میں آج کسی کی ویڈیو بنا رہا ہوں، کل میری بہن بیٹی کی بھی کوئی ویڈیو بنا سکتا ہے. مجھے بڑا ہی افسوس ہے ان صحافیوں پر بھی جو محمد زبیر جیسے گندے اور غلیظ سیاستدانوں کی حمایت کر رہے ہیں چند ٹکوں کی خاطر، چند روپوں کی خاطر. وہ یہ نہیں سوچتے، لیکن جیسا کہ میں آپ کو کہا کرتا ہوں، صحافت کی دنیا میں بھی، میڈیا کی دنیا میں بھی اس بازار کے لوگ آ چکے ہیں، اور اس بازار کی خواتین آ چکی ہیں کہ جو کوٹھوں پر بیٹھ کر تماشائیوں کو دادے عیش دیتی تھیں، اور تماشائی اگر بدصورت سے بدصورت بھی ہوتا تھا تو دولت کی خاطر، نوٹوں کی خاطر، کیونکہ وہ گٹھیاں لٹاتے تھے پنکھوں کے اوپر، تو ان کی تعریفیں کرتی تھیں، ان کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی تھیں. تو آج جو صحافی ہیں وہ بدصورت سے بدصورت، غلیظ سے غلیظ کو بھی پاک صاف نیک ظاہر کر کے ان طوائفوں کا ہی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں جو اس بازار سے تعلق رکھتی تھیں، اور آج میڈیا کی کرسیوں پر براجمان ہیں، کیمروں کے آگے بیٹھ گئی ہیں. یہ وہی طوائفیں ہیں. اگر آپ کبھی غور سے دیکھیں تو ان کے ارد گرد آپ کو کئی چہرے، کئی سیاستدان طبلہ بجاتے ہوئے، ہارمونیم بجاتے ہوئے بھی نظر آ جائیں گے. انتہائی شرم کا مقام ہے. صحافت جو کہ ایک مقدس پیشہ ہے، خبر جو کہ ایک مقدس ذریعہ ہے لوگوں تک اپنی اطلاعات پہنچانے کا، اس کو اس حد تک غلیظ اور پراگندہ کیا جا رہا ہے کہ گندے لوگوں کی، محمد زبیر جیسے، محمود خان اچکزئی جیسے غلیظ اور گندے لوگوں کی حمایت کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیوز فیک ہیں. آنے والے دنوں میں اور ویڈیوز بھی آنے والی ہیں، میں بھی یہ انکشاف کر رہا ہوں، اور وہ ان سیاستدانوں کے منہ پر کالک مل دیں گی، اور ان سیاستدانوں کا منہ اور چہرہ آپ سب کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا، اور آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ نظام اب بدبودار،
گندا اور غلیظ ہو چکا ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے میزبان امداد حسین شہزاد کو اسی نعرے کے ساتھ اجازت دیجیے جو میں روز لگایا کرتا ہوں، پاکستان زندہ باد۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔